नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको GHQ, इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। इनमें पहली बड़ी खबर फौज के सुप्रीम कमांडर के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक है। ये फैसला शहबाज शरीफ के लिए क्यों तबाकुन साबित हुआ, इस फैसले से पहले कौन सी 2 ताकतवर शख्सियात ऐवान सदर पहुंची, ऐवान सदर में 73 मिनट तक क्या गैर मामूली हलचल हुई, इस दौरान किस शख्सियत से फ़ोन पर बात करवाई गई, इस शख्सियत का नाम क्या है, इस पूरी एक्टिविटी और इस पूरी सरगर्मी का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से क्या ताल्लुक है, इस सरगर्मी के बाद जनाब बाजवा के मुतल्लिक क्या नया और हैरानकुन वाक़या हुआ और इस सरगर्मी के बाद क्या 2 बड़े फैसले किए गए, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। एक आला तरीन सतह के हसास इजलास में कौन से ताकतवर फौजी अफसरान शरीक थे, इस इजलास के बाद GHQ को क्या बहुत बड़ा और अहम नोयत का फैसला करना पड़ा, इस फैसले से पहले 50 मिनट तक किस एक नुक्ते पर बड़ी डिसाइसिव किस्म की और फैसला कुन बहस हुई, इस एक फैसले ने मियां नवाज शरीफ के एक करीबी रिश्तेदार पर कैसे बिजलियां गिरा दी। जब शहबाज शरीफ को इस फैसले से आगाह किया गया तो उनका क्या रिएक्शन और क्या रद्द अमल था। शहबाज शरीफ ने जब इस फैसले पर एक जवाबी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इस एडवेंचर को कैसे रोक दिया गया। उसके बाद एक हैरानकुन किस्म की फ़ोन कॉल किसको की गई, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर इमरान खान साहब के एक तारीखी सरप्राइज़ के मुतल्लिक है। पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेने के बाद आज के दिन में क्या नया ऑपरेशन किया गया, PTI के 5 अरकान को आज के दिन में किसने अचानक अगवा कर लिया, इस अगवा की वीडियो कैसे वायरल हुई, इस वीडियो में कौन से 3 मिस्टीरियस करैक्टर नजर आ रहे हैं, ये 3 पुरस्कार किरदार किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इन तीनों किरदारों का असल मास्टरमाइंड कौन निकला, आखिरी लम्हात में इन 3 किरदारों को किस मकाम पर रोका गया, इनकी दुर्गत क्यों बनाई गई और अब इमरान खान साहब ने किस नए सरप्राइज़ का ऐलान किया है, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अहम तरीन और एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहम खबर है कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल्स हैं उन्होंने इस खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। ये इतनी हसास खबर है और इतनी सेंसिटिव नेचर की स्टोरी है कि पूरे जो आपके मरकज़ी चैनल्स हैं उनके प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में इस खबर को डिस्कस किया जा रहा है और इसके बड़े मानीखेज किस्म के जो एंगल्स हैं उन पर बहस की जा रही है। अब ये वीडियो उस वक्त आई जब BBC पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फौज के सुप्रीम कमांडर और जनाब बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। ये खबर अब BBC ने शाया की है, इस खबर को BBC ने नशर किया है और ये खबर BBC की नुमाइंदा फरज जावेद रब्बानी ने नशर की है। इस खबर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फौज के सुप्रीम कमांडर इमरान खान साहब और जनाब बाजवा के मुतल्लिक क्या 3 बड़े इंकशाफात किए गए हैं, इन तीनों इंकशाफात के मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि इस वीडियो इंटरव्यू में सदर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक सवाल पूछा गया। अब ये सवाल इसलिए बहुत अहम था कि इस वक्त इक़्तिदार की राहदारियों में एक बड़ी हसास नोयत की इतला गर्दिश कर रही है। इक़्तिदार की राहदारियों में एक बहुत बड़ा दावा किया गया,
اس دعوے کا تعلق GHQ سے بھی ہے، اس دعوے کا تعلق عمران خان صاحب، طاقتور کور کمانڈرز اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ہے۔ اور وہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی جانب سے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور چونکہ عمران خان صاحب اس وقت ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اور 80% عوام اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس وجہ سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو نظر انداز کرے، اور پھر جس طرح سے جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک تاثر بنا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف اقدامات کر رہی تھی، تو اس طرح کا کوئی تاثر اسٹیبلشمنٹ نہیں بنانا چاہتی، یعنی موجودہ اسٹیبلشمنٹ۔ اس قسم کا دعویٰ کیا گیا اور پھر اس دعوے میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کوئی فیصلہ کن ملاقات ہوئی ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں یہ جو ملاقات ہے، ممکنہ ملاقات یا مبینہ ملاقات، اس کے متعلق صدر عارف علوی سے اس ویڈیو انٹرویو میں ایک سوال کیا گیا، بالکل اسی طرح جیسے صدر عارف علوی نے جناب باجوہ اور عمران خان صاحب کے درمیان ثالثی کروانے کی کوشش کی تھی، اور ایوان صدر میں جناب باجوہ اور عمران خان صاحب کی 2 ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں۔ تو اس پوری سچویشن میں، اس پس منظر میں اور اس بیک گراؤنڈ میں سوال یہ کیا گیا صدر عارف علوی سے کہ کیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے؟ اب اس پر صدر عارف علوی نے 2 نئے انکشافات کیے۔ ان میں جو پہلا انکشاف تھا صدر عارف علوی کا، وہ جناب باجوہ اور عمران خان صاحب کے متعلق تھا، اور صدر عارف علوی نے یہ انکشاف کیا کہ جناب باجوہ اور عمران خان صاحب کے درمیان اختلافات کی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا تھا، اور سوشل میڈیا کو غیر ضروری اہمیت دینے کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ صدر نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ملک میں جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، یہ سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائیں، یعنی صدر عارف علوی کا تاثر یہ تھا کہ جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لے لیا، اور اسٹیبلشمنٹ سوشل میڈیا کو ہینڈل نہیں کر پائی۔ لیکن اس کے بعد صدر عارف علوی نے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف کیا۔ یہ ایک ہیڈ لائن میکر انٹرویو ثابت ہوا۔ اب صدر نے یہ انکشاف اس سوال پر کیا کہ جب صدر عارف علوی نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی سمری پر عمران خان صاحب سے مشاورت کی، تو اس وقت عمران خان صاحب نے اصل میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق کیا کہا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق عمران خان صاحب نے کیا الفاظ استعمال کیے، اور عمران خان صاحب کا اس تعیناتی پر اور اس مشاورت کے دوران کیا رد عمل تھا۔ یعنی ایک ایسے وقت میں جب یہ تاثر بنایا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے صدر عارف علوی نئے آرمی چیف کی سمری پر دستخط نہ کریں، اور یہ جو تعیناتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے لیے تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لیکن اب اس پر صدر عارف علوی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جب انہوں نے عمران خان صاحب سے جنرل عاصم منیر کی سمری پر مشاورت کی، تو عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کے نام پر اطمینان کا اظہار کیا۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب اور جنرل عاصم منیر کے درمیان مذاکرات کے متعلق بھی صدر نے ایک بہت اہم نوعیت کا انکشاف کیا۔ اب اس انکشاف کا پہلا حصہ اس وقت سامنے آیا جب صدر عارف علوی سے یہ سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے میں ان کے جناب باجوہ کے ساتھ تعلقات کا کتنا عمل دخل تھا، یعنی کیا عمران خان صاحب کی حکومت اس لیے گری کہ ان کے جناب باجوہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے، جیسے عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ ان کی حکومت ایک رجیم چینج آپریشن کے تحت گرائی گئی، اور خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ آخری 1 ماہ میں ان کے جناب باجوہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے تھے، اور پچھلے 1 سال سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جناب باجوہ اب ان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں، اور جس وقت جناب فیض حمید کو DG/ISI کے عہدے سے تبدیل کر کے پشاور کی کور میں بھیجا گیا تھا، تو اصل میں میری حکومت گرانے کی سازش اس وقت سے شروع ہو گئی تھی۔ اب اس پوری صورتحال میں جب صدر عارف علوی سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا جناب باجوہ اور عمران خان صاحب کے درمیان جو تعلقات تھے یہ بھی ایک وجہ بنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت گر گئی، اب اس پر صدر عارف علوی نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ایسا ہوگا
یہ سب پریس میں موجود ہے، یعنی یہ سب میڈیا میں موجود ہے، میرے پاس کوئی مخصوص معلومات نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد صدر عارف علوی نے نئے آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک آخری اور سب سے اہم نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ اب یہ انکشاف صدر عارف علوی نے اس وقت کیا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ آپ کے اور عمران خان صاحب کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب یہ سوال اس وجہ سے بہت اہم ہے کہ کئی حلقوں نے اس وقت ان ممکنہ مذاکرات کے متعلق بڑے معنی خیز قسم کے دعوے کیے ہیں، اور کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے درمیان ایک ملاقات بھی ہوئی اور کچھ مذاکرات بھی ہوئے، اگرچہ اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی، لیکن ایک تاثر یہ دیا گیا کہ موجودہ صورتحال میں جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ایسا تاثر بنے کہ عوام تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت کسی اور طرف کھڑی ہے۔ اس قسم کے کچھ دعوے جو ہیں وہ اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں کیے گئے، لیکن اس پوری صورتحال میں جب صدر عارف علوی سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان صاحب اور نئے آرمی چیف کے درمیان کوئی مذاکرات وغیرہ ہو رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے عمران خان صاحب اور جناب باجوہ کے درمیان صدر عارف علوی نے ایوان صدر میں 2 ملاقاتیں کروائی تھیں، لیکن اب اس سوال پر کہ جناب عاصم منیر کے ساتھ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس پر صدر عارف علوی نے یہ کہا کہ موجودہ فوجی قیادت اور عمران خان صاحب کے درمیان میں کسی قسم کے مذاکرات نہیں کروا رہا۔ صدر کا کہنا تھا کہ ملک کے سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنا ضروری ہے اور اس مقصد کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پنجاب اسمبلی میں ایک نئے آپریشن کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اس ویڈیو میں کون سے 3 کردار نظر آ رہے ہیں، ان کے چہرے آپ کو دکھاتے ہیں اور ان کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب پنجاب اسمبلی سے رانا ثناء اللہ اور عطاء اللہ تارڑ کی ایک تصویر وائرل ہو گئی۔ یہ تصویر اس وقت وائرل ہوئی جب عمران خان صاحب نے پوری پی ڈی ایم کو 14 جماعتی یہ جو اتحاد تھا اس کو ایک تاریخی سرپرائز دیا، اور پرویز الہی نے آدھی رات کو 186 کا جو ایک میجک فگر تھا، یہ 186 ووٹ لے کر انہوں نے پوری گیم الٹا دی۔ لیکن اب یہاں پر پنجاب اسمبلی میں ایک نئے اور خوفناک قسم کے آپریشن اور 5 ارکان کے اغوا کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ یہ جو یرغمال بنانے کا عمل ہے یہ اب سے 20 منٹ پہلے کیا گیا ہے۔ آپ کو ان 5 ارکان کے نام بتاتے ہیں اور ان کے اغوا کاروں کے چہرے بھی دکھاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب رانا ثناء اللہ اور نون لیگ نے پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس پر لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ اس فیصلے کے 2 اہم ترین نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ عدالت نے گورنر پنجاب کی جانب سے وزیراعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم معطل کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں وزیراعلیٰ پرویز الہی نے 12 جنوری کو اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے آئین کے آرٹیکل 137 کے سب سیکشن 7 کے تحت اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ اس فیصلے کے دوسرے نقطے میں کہا گیا کہ اعتماد کے ووٹ کا نتیجہ اب گورنر پنجاب نے بھی مان لیا ہے۔ گورنر کے وکیل منصور آوان نے گورنر کی جانب سے بیان عدالت میں سبمٹ کروا دیا اور عدالت نے بھی اس بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا۔ اس فیصلے میں کہا گیا کہ پرویز الہی فلور ٹیسٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر عدالت نے وزیراعلیٰ پرویز الہی کو ہٹانے کا جو 22 دسمبر کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ لیکن اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں ایک نیا اور بڑا خوفناک قسم کا آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اس کی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب عمران خان صاحب کی زمان پارک والی جو رہائش گاہ ہے، یہاں پر آج کے دن میں اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑی غیر معمولی ایکٹیویٹی ہوئی، ایک بڑی غیر معمولی سرگرمی ہوئی، اور اس سرگرمی میں پنجاب اسمبلی کو توڑنے کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ اب
ایک طرف عمران خان صاحب کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ انڈائریکٹ اہم حلقوں کے پیغامات بھی مل رہے تھے، دوسری جانب یہاں عمران خان صاحب کو اب پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بھی ایک فیصلہ کرنا تھا اور خان صاحب اس سرگرمی میں خود بھی موجود تھے۔ یہ سرگرمی ایک ایسے وقت میں ہو رہی تھی جب عمران خان صاحب نے اپنی حکومت گرنے کے بعد پنجاب کو پچھلے 8 ماہ میں تیسری مرتبہ فتح کیا اور 14 جماعتوں کے اتحاد، ریاستی اداروں اور وفاق کی جعلی حکومت کو شکست دی۔ اب یہ جو اجلاس ہو رہا تھا اس میں پرویز الہی بھی شریک تھے اور اس اجلاس سے خبر پھر یہ آئی کہ پرویز الہی نے اب عمران خان صاحب کو اختیار دے دیا کہ جب وہ کہیں گے اسمبلی توڑ دی جائے گی، لیکن جیسے یہ فیصلہ کیا گیا اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 5 ارکان پنجاب اسمبلی کے اغوا کے لیے ایک آپریشن کیا گیا۔ اس کی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے اور یہ آپریشن گزشتہ رات کی بدترین شکست کے بعد کیا گیا۔ اب گزشتہ رات پی ٹی آئی کے 5 ارکان ایسے ہیں جو کہ غائب تھے، یعنی جو اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود پرویز الہی نے 186 کا ہدف کیسے حاصل کیا، اس کی اندرونی کہانی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد ہے 180، یعنی ایسے ارکان جو کہ پی ٹی آئی کے ارکان ہیں۔ اب ان میں سے 5 ارکان لوٹے ہو گئے۔ ان لوٹوں میں مسعود چودھری، دوست مزاری، فیصل فاروق چیمہ، خرم لغاری اور مومنہ وحید شامل تھے۔ یعنی یہ جو 5 لوٹے تھے انہوں نے چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود پرویز الہی نے 186 کا جو متفقہ اور مصدقہ فگر ہے، جو میجک فگر کہلاتا ہے، یہ حاصل کر لیا۔ اور وہ اس طرح کہ گزشتہ رات ایوان میں پی ٹی آئی کے ارکان کی کل تعداد 175 تھی۔ کاف لیگ کے 10 میں سے 10 ارکان ایوان میں موجود تھے اور ایک آزاد امیدوار کو بھی عمران خان صاحب اور کاف لیگ کے اتحاد کی حمایت حاصل تھی، یعنی یہ آزاد امیدوار حمایت کر رہا تھا کاف لیگ کی اور عمران خان صاحب کی۔ اس طرح پرویز الہی جو ہیں وہ 186 ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے، یعنی پی ٹی آئی کے 175 ووٹ، کاف لیگ کے 10 ووٹ اور ایک آزاد امیدوار نے بھی یہ اعتماد کا ووٹ دیا۔ لیکن اب تحریک انصاف نے ان 5 لوٹوں کے خلاف نااہلی کا ریفرنس بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے اور دوسری جانب نون لیگ نے نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب اسمبلی میں ایک نیا اور خوفناک آپریشن پلان کر لیا ہے۔ یعنی جس طرح سے 5 لوٹوں کو سیاسی طور پر یرغمال بنایا گیا، اب میاں نواز شریف اور مریم نواز چونکہ اس پورے معاملے پر اور اس عبرتناک شکست پر برہم ہیں، تو اب ان کی ہدایت پر پی ٹی آئی کے 1-2 اور ارکان کو سیاسی طور پر یرغمال بنانے اور ان کو توڑنے کی پلاننگ کی گئی۔ لیکن اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اور تمام جو سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں 2/3 اکثریت سے دوبارہ سے پرائم منسٹر بن جائیں گے، اس وجہ سے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کوئی اور رکن تیار نہیں ہے۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی گھناؤنی واردات کی گئی تو اس سے پہلے اسمبلی توڑ دی جائے گی۔ لیکن اب یہاں پر رانا ثناء اللہ کے متعلق بھی ایک دلچسپ نوعیت کی خبر آئی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے اعلان یہ کیا تھا کہ اگر پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لے لیا تو پھر میرا نام بدل دیں۔ اس لیے اب ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ وہ کامنٹس کر کے بتائیں کہ رانا ثناء اللہ کا اب کیا نیا مناسب سا نام ہو سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔